Good morning, good evening, everybody. May the peace of Lord, grace, and Holy Spirit be with you all. Let us worship. Thank you, Father, for this. Let us praise and worship the Lord today. And welcome to Holy Sanctuary Ministry. Thank you, Father, for this wonderful day and wonderful time, this privilege, this beautiful day, and the breath of life. And thank you for all that you do for us, Lord, this beautiful morning. We give you thanks and praise and honors, praise, glory, Lord Jesus Christ. There's no other God before you. There's no one like you. Love us so much, Lord. We say, Bruchata Adonai Elohim Ochavinish Bishmullah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, creator of heaven and heavenly Father. We give you thanks and praise in a powerful name of Lord Jesus Christ with this beautiful time. And once again, Father, we are asking that your Holy Spirit come, fill us with your Holy Spirit so we can all worship you, glorify you, Lord, and we can be in your presence, Lord. Father, come and take a charge. We pray for all the participants and the people who will be hearing this message and sermons today. Father, we pray for that you bless them abundantly, Lord, and open their spiritual eyes, open their ears so that they can hear your voice, O Lord. We can all, hear your voice, O Lord. And Father, once again, we pray for all the abundance, goodness, mercy be showered upon us, Father. And Father, let this meeting go smooth and effective in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। होली सैंक्चुअरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये प्लेटफॉर्म जमीन पर रखा ताकि हम इस पर इकट्ठा होकर, हम सारे मिलकर उसका चर्च इकट्ठा होकर उसकी हमदो सताइश कर सके और उसके रूह के साथ और उसके कलाम की बातें, उसके मुंह की बातें जो उसने हमारे लिए लिखी, हमारी तनबीह के लिए, हमारी तरबियत के लिए लिखी, हम उसको सीख सके और उससे इस्तेफादा हों और इसी तरह हम सब बरकत पाएं। आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज करते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ पास्टर सिद्दीक हैं। मैं उनसे कहूंगी कि वो इस मीटिंग के लिए और शुक्रगुजारी की दुआ करें और इसके लिए बरकत चाहें। यीशु मसीह में सबकी सलामती हो। की भी सलामती हो। मसीह में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी सताइश करते हैं क्योंकि आप ही जलाल के बादशाह, बादशाहों के बादशाह, आप ही खुदाए गयूर खुदा है, आप ही रहमतों के बानी है मालिक, आप ही रहम और फजल करने वाले खुदावंद है। हमारा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा पड़ा इस बात के लिए कि आप हमारे मनुष्य आलम में अब हमारी जान के लंगर है मालिक पाक खुदा। आज फिर से आपने मुमकिन किया कि हम जूम मीटिंग पर सब मिलकर आपके नाम को सतर चला दे सके मालिक। फकर खुदा, जितने लोग इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए आपकी बरकत और सलामती मांगता हूँ, और जो भी ज्वाइन करने वाले हैं या किसी भी सबब से खुदा हम ज्वाइन नहीं कर सके उनके लिए भी तेरे जोर से मिन्नत करता हूँ पाक खुदा, तूने भी बरकत दे ताकि आज सारी वर्शिप के वसीला से, तेरे खूबसूरत कलाम के वसीला से, की गई दुआओं के वसीला से जो होने वाली मालिक, तेरे लोग बरकत पाए और तेरी अंजील का काम बढ़े, खुशखबरी का काम बढ़े मालिक। और इस मिनिस्ट्री को अभी से तेरे हाथ में थे मालिक, बड़ी बरकत देकर इस्तेमाल करना। मसीह यीशु का खूबसूरत जलाली और मुकद्दस नाम लेकर आपके ज़रिए से मांगते और बड़े ईमान से पा लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम खुदावन की शुक्रगुजारी में और उसकी हमदो सताइश में, उसकी मददगाई में हम ज़बूर नंबर 19 गाएंगे।
آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، کر دے ہیں رب دی وڈیائی، کر دے ہیں رب دی وڈیائی، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، دن کر دے رہن دے دلاں نال گلاں، دن کر دے رہن دے دیناں نال گلاں، رات بخشتی رات نو دنائی، رات بخشتی رات نو دنائی، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، نہ ہے زبان نہ آواز سنی جاندی، نہ ہے زبان نہ آواز سنی جاندی، تار زمین وچ لائی، تار زمین وچ لائی، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، ساری زمین دیاں کھنڈیاں توڑی، ساری زمین دیاں کھنڈیاں توڑی، اپنی گل بھی پہنچائی، اپنی گل بھی پہنچائی، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، تمبو بنایا رب نے سورج تے لئی، تمبو بنایا رب نے سورج تے لئی، اونا وچ رکھی اچیائی، اونا وچ رکھی اچیائی، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، آسمان دے کندے ٹھوں دوجے کھنڈے گھومدا، آسمان دے کنڈے ٹھوں دوجے کنڈے گھومدا، سبناں نوں دیندا گرمائی، سبناں نوں دیندا گرمائی، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے۔ Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. ہم اپنی پرستش کو جاری رکھیں گے، میں ماریہ سے کہوں گی کہ وہ گیت گائیں، خدا ان کی پرستش میں کوئی گیت گائیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، کسے کہا آپ نے؟ آپ کو اچھا، آواز آپ کی کٹ رہی تھی تو میں ہم کریں گے زبور نمبر 118۔ صدا دیگر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا دیگر ہے رحمت ساڈے رب دی، کرو رب دی شکر گزاری، کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، صدا دیگر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا دیگر ہے رحمت ساڈے رب دی،
काश इसराइल बोले दिल विच मुंह खोले सदा तेकर है हारून दे कर दे सारे हारून दे कर दे सारे काशाखण मार के नारे काशाखण मार के नारे सदा तीकर है रहमत साडे रब दी सदा तीकर है रहमत साडे रब दी काशाखणियो हमेशा काशाखणियो हमेशा जो रख दे खौफ यहोवा जो रख दे खौफ यहोवा सदा तीकर है रहमत साडे रब दी सदा तीकर है रहमत साडे रब दी हालेलुया आमीन Amen, amen, hallelujah, hallelujah. हम खुदावन की प्रस्तुति को जारी रखेंगे. हम ज़बूर नंबर 24 गाएंगे. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है. ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो. ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो. जान जलाला बादशाह वे सिर तद ऊंचे करो. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है. ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला. ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला. रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है. ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो. ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो. जान जलाल दा बादशाह वे सिर तक ऊंचे करो. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है. ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला. ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला. लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा. रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father, for this wonderful time, this privilege once again. Father, we enter into your courts with the praise and your gates with the thanksgiving, O Lord. And thank you for the Father, this presence, your presence. And thank you for the Holy Spirit, Lord. And we continue now that you blessed be your name and praise be your name, because you are the blessed one, the merciful Father, heavenly, kindly, kind and gracious and loving Father. We give you honors, the glorious Father.
We're asking, Father, let open our ears so we can hear your voice, O Lord. Continue to pour your spirit onto us so we can worship and honor and we can hear your voice today, Lord. Let the people be blessed from this service, Lord, and from your holy scriptures, Lord. We are about to hear, Lord. Father, we bless your servant, bless your servant, Lord, who you have given your word, O Lord, today, so she'll be able to speak, you'll be able to speak to us, Lord. Open her mind and brains and open her mouth. Give her the word, the wisely word, the wisdom, and the word you want us to know today and obey today and walk with it. We bless and honor, glorify name, Lord, once again, Father. Continue to bless us all. And we pray for the people who have not joined us, Lord. Wherever they are, you be with them, Lord. Your grace be with them, Lord. Cover them in the blood of Lord Jesus Christ. Your presence be with them all the times, Lord. Your Holy Spirit be with them, guide them. And if there's any kind of interruptions or any issues, any problems in their way to join us, Lord, we're asking, we rebuke and renounce and trample over into your mighty name of Lord Jesus Christ. Let those issues be gone now. And Father, that you let them come to your homes, let them come to your platforms so we all can be blessed. Today's Lord. Once again, Father, thank you for everything, Lord, and thank you for the breath of life. Thank you for giving your life to give us a life. Thank you, Father, for your pure, precious blood, Lord Jesus Christ. We need your divine favor, divine interventions. Continue to be with us, Lord. Continue to protect us under your divine protection in the blood of Lord Jesus Christ. And stand before us where we stand. You stand before us. Be with us, Lord, all the times, Lord. And Father, bless those and bless many from our people we meet every day on a daily basis, Lord. And be with them too, Lord. Protect everybody, all mankind. Keep us safe and sound. Have mercy upon to us, Lord. And from this deadly pestilence plagues, Lord. The earth is full of sickness and diseases and problems and issues because it's shaken and cursed one. We continue to pray, Father, that you have kept us. We thank you, Father, that you have kept us safe and sound until now, and you blessed us all. You continue to keep us safe and sound and keep us blessed, Lord. And pour down your spirit onto us, pour down your blessing and mercy be upon us and on all. In your powerful name of Lord Jesus Christ. अभी हम कोर्स गाएंगे, फिर उसके बाद हम खुदावंद के कलाम की तरफ पढ़ेंगे। मारिया आज खुदावंद के कलाम की खिदमत करेंगी। मैं कोर्स गाऊंगी, मैं कल गुनगुना रही थी इंग्लिश में। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord.
Sing hallelujah to the Lord. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord of heaven and earth. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is coming for in his church. Jesus is coming in his church. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming in his church. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is coming for his own. Jesus is coming. Jesus is coming for his own. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming for his own. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Holy, holy is his name. Sing hallelujah to the holy. Sing hallelujah to the holy. Holy is his name. Jesus is coming for his church. Jesus is coming for his church. Jesus is coming for his church. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Come, O Lord. Come, O Lord. We're waiting for you, Lord Jesus Christ. Come and bring your revival. Open everybody's spiritual eyes so they can have encounter with their Saviors, Lord. The believers and non-believers, continue to pour your spirit onto them, Father, so they all worship you. And they come to you, to the water of life, the breath of life, and their life, so they can seek their life through you, Lord Jesus Christ. Come, O Lord, lift up the darkness from the many places, Lord. Bring your revival upon to the people who have not known you, who are still in the dark. Free them, release them from the captivity, and bring them out from the darkness, Father. And let your kingdom move, Lord, so earth can shout and praise your name, Lord. All mankind come under your feet, come under your throne, come under you, before your throne. They seek unto you, and they will have eternal life as well, Lord. Father, that continue to bless us, Lord, and continue to be with us, Lord. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. आइए हम खुदाउन के कलाम की तरफ पढ़ते हैं। अभी मात खुदाउन के कलाम को अपने दरमियान और खुदाउन के बंदा को तालियों की आवाज में हम वेलकम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द उसी लॉर्ड। के जलाल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा आपकी उनकी भी शुक्रगुजार हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ है। तो आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे खरूज की किताब, उसका 32वां बाब, 32 चैप्टर, और उसकी
9ویں آیت سے 14ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 32واں باب 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کروں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا، اے خداوند، کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال لایا ہے؟ مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا، زمین پر سے فنا کرے؟ سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے۔ تو اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہیں۔ تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا شفاعت کے بارے میں، کہ کس طرح خدا موسیٰ سے قوم کو بھسم کرنے کے لیے اور اپنا غضب نازل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو شفاعت کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح خدا کا بندہ موسیٰ خدا کو بتاتا ہے کہ تو نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں، اگر تو ان کو بھسم کرے گا، اپنا غضب نازل کرے گا، تو دوسرے لوگ جو کہ تمہیں نہیں جانتے، تجھے نہیں جانتے، وہ کہیں گے کہ تو اپنے لوگوں کو ان کے ساتھ بدی کرنے کے لیے نکال کے لے آیا۔ تو یہاں پر ہم ایک شفاعت کرنے والے شخص کو بھی دیکھتے ہیں۔ شفاعت جو ہے خدا کی عدالت کو روکتی ہے۔ خدا اگر کسی جگہ، کسی ملک یا کسی شہر کو برباد کرنا چاہتا ہو اور کوئی شفاعت کرنے والا بیچ میں آ جائے تو یہ غضب ٹل جاتا ہے، اور یہ خدا کا اصول ہے کہ وہ شفاعت کے نتیجے میں قوموں اور ملکوں کو بحال کرتا ہے اور سرفراز کرتا ہے۔ تو کلام مقدس میں ہم ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ شفاعت کرنے لگا، کہتا ہے کہ اگر اتنے راست باز ہوں، خدا کہتا ہے کہ میں پھر بھی اس جگہ پر غضب نازل نہیں کروں گا۔ شفاعت کرنا جو ہے وہ خدا کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور یہ بے لوث خدمت ہے، محبت کی خدمت ہے، اور اپنی ذات جو ہے اس سے باہر آنے کا نام ہے شفاعت کرنا۔ دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کا نام، خود غرضی کا نام نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے کام کرنے کا، خدمت کرنے کا نام ہے۔ اور یہ وہ کام ہے جو یسوع آج بھی آسمان پر باپ کے حضور ہمارے لیے کر رہا ہے، اور آج اگر ہم قائم ہیں تو یسوع مسیح کی شفاعت کی بدولت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیغمبروں کے لیے، نبیوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے، ہمارا یسوع مسیح جو ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے۔ اور جتنے لوگ بھی شفاعت کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی اس بوجھ سے بھرے ہوئے ہیں، اس بوجھ کے نیچے ٹھہر کر وہ دعا کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، تو وہ یسوع مسیح کی ہم خدمت ہیں وہ لوگ بھی، اور کیونکہ وہ وہی کام کرتے ہیں جو یسوع بھی کرتا ہے، اور یسوع مسیح آج بھی کر رہا ہے۔ اور ان کے جو ہے گھرانے کے جو لوگ یا کھانے کے لیے 4 گھنٹے جو ہے خدا، جو بندہ شفاعت کرتا ہے تو خدا اس کے پاس 4 گھنٹے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ہم ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح خداوند جو ہے اس کے پاس ٹھہرا رہا،
اور چونکہ اس کو اس کی طبیعت کا بندہ مل گیا تھا تو اس وجہ سے خدا جو ہے وہ اس کے پاس ٹھہرا رہا. پھر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس کو اس نے تازہ بچڑا لیا اور کھانا تیار کیا. تو وقت تو کافی لگا ہوگا. تو خداوند اس ٹائم تک جب تک وہ کھانا تیار کر رہا ہے سب نہیں کر دیتا تب تک خدا اس کے پاس بیٹھا رہا, اس کی سنتا رہا, اس سے باتیں بھی کرتا ہوگا, سارا کچھ فیلوشپ کر رہا تھا. تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومیو کے خط میں بھی لکھا ہے کہ روح جو ہے ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے. روح القدس بھی شفایت کا کام کرتا ہے اور ابراہم بھی شفایت کرتا ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خداوند 50 لوگ ہوں, پھر کہتا ہے 40 30 پھر 10 تک پہنچ گیا, پھر 5 لوگوں تک پہنچ گیا کہ اگر 5 لوگ بھی ہوں تو تب بھی ان لوگوں کو خداوند تو چھوڑ دے گا. تو جو انٹرپریٹیشن کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہم اس سے بھی آگے بڑھ جاتا, ہو سکتا وہ 2 کہہ دیتا, 3 کہہ دیتا یا 1 کہہ دیتا, تو خدا اس کے لیے بھی مان جاتا. تو یہ یہاں پر ہمیں ایک شفایت کرنے والا بندہ نظر آتا ہے جو خدا کے حضور میں لوگوں کے لیے کہتا ہے خداوند اگر وہاں پر اتنے لوگ بھی ہوئے تو کیا تو تب بھی تو ان لوگوں کو چھوڑ دے گا جو تجھے جانتے ہیں. تو خدا جو ہے وہ اپنے بندے کی آواز, اس کی بات کو مانتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں اس کے لیے میں اتنے لوگوں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں اس ملک کو. تو پھر موسیٰ بھی شفایت کرتا ہے اور ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ اگر تو ان لوگوں کو معاف نہ کرے گا تو میرا نام بھی کتاب حیات میں سے مٹا دینا, کاٹ ڈالنا. اور یہ جو ہے وہ خدا کا اصول ہے کہ وہ دعاؤں کے جواب میں وہ موو کرتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ بھی شفایت کرنے والے ہیں اس شفایت کے بوجھ کے نیچے رہتے ہوئے خدا کے حضور میں کھڑے ہو جاتے ہیں, رکھنے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو خدا ان کی دعاؤں کے جواب میں, ان کی شفایت کے جواب میں موو کرتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, سنتا ہے. کلام کہتا ہے اور وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ہو جو شفایت کرے. پھر یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ مسیح کے بغیر جو ہے دنیا کو تباہ کر دے گا, پر اس کی یہ مرضی نہیں ہے. اس لیے کلام کہتا ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی ہو جو رکھنے میں کھڑا ہو, جو 2 لوگوں کے لیے شفایت کر سکے. حزقیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی ہو جو شفایت کرے, لیکن اس کو کوئی نہ ملا. خدا آج بھی تلاش کر رہا ہے. ہمارے ملک کی صورتحال بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح, اور آج کل یوکرین کے بارے میں بھی وہاں پر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, وہ بڑے مسائل ہو رہے ہیں. لوگ ادھر پاکستان کے لوگ بھی اور بھی بہت سے پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر. تو خدا جو ہے وہ ہمارے ملکوں کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا جانتا ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کھڑے ہوں. جس طرح موسیٰ کہتا ہے کہ خداوند تو کیوں ان پر غضب اپنا بھڑکانا چاہتا ہے, کیوں تو اپنے لوگوں کو خداوند تو ان کو بچاتا نہیں ہے. پھر اس کو خدا کو جیسے بندہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تو نے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے, تو نے اپنے قوت عظیم اور دست قوی سے کہتا ہے تو نے ملک مصر سے ان کو نکالا ہے. مصری لوگ جو ہیں یہ کہنے نہ پائیں کہ تو ان کو برائی کے لیے نکال کے لے آیا. خدا کو بتا رہا ہے. تو ہر طرف مایوسی ہے. ہمارے ملک میں بھی دیکھیں تو صورتحال چاہے جنگ نہیں ہے لیکن اور بھی جو لوگ ہیں جنگ کی صورتحال میں ہیں اور بڑے مسائل ہیں. کلام کہتا ہے دوسرا تواریخ اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں کہ تب اگر میرے لوگ خاکسار ہو کر, لکھا ہے کلام میں, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. تو یہاں پر بحال کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے جیسے کوئی کپڑا پھٹا ہو تو اس کو سوراخ ہوا ہو تو اس کو رفو کیا جاتا ہے
اور پھٹی ہوئی چیز کو دوبارہ اس کو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے. تو خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ دعا کریں, شفاعت کریں, تاکہ وہ ملک جو پھٹ چکا ہے, جو ویسٹ ہو چکا ہے یا استعمال کے قابل نہیں رہا, لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں اس کو رفع کروں, میں اس پھٹی ہوئی جو ہے جو ملک ہے یا کوئی زندگی ہے, تو خدا چاہتا ہے کہ ہماری شفاعت کے وسیلے سے اس کو پھر سے استعمال کے قابل بنا سکے, پھر سے جوڑ دے. تو خدا ہماری زندگیوں سے یہ چاہتا ہے. تو آج اگر ہمارے ارد گرد بھی دیکھیں تو بہت سی جو ہے وہ ڈارکنیس ہے جو کہ ابلیس کی طرف سے ہے, اور ابلیس چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ مشکلات ان کی زندگی میں آئے. تو ہم بائبل مقدس میں بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں خدا کے لوگوں کی, وہ شفاعت کرتے تھے, لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو خدا ہماری زندگیوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی رکھنے میں کھڑے ہوں, ہم بھی خدا سے فریاد کریں, التجا کریں, شفاعت کریں, تاکہ خدا اپنے غضب کو ان پر نہ بھڑکائے, خدا اپنا ہاتھ روک کے رکھے. آج ایک ایرانی جب پارلیمنٹ نے جب ایک قانون منظور کیا کہ کوئی بھی شخص اپنی جو ایک اڈاپٹڈ بیٹی ہے, جب وہ 13 سال کی ہو جائے گی تو قانونی طور پر وہ نکاح کر سکتا ہے اس کے ساتھ. پھر برازیل میں بھی جو ہے 27% مردوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی عورت کو ریپ کیا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے شفاعت نہ کرنے کی وجہ سے, اور ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے, اور بھی ممالک اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کر رہے ہیں. تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں روز ایک نئی نیوز ملتی ہے کہ جی فلاں جگہ بچے کے ساتھ اس کو ابیوز کیا گیا, اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, کوئی 8 سال کا ہے, کوئی 9 سال کا ہے, کوئی 3 سال کی بچی ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم شفاعت کریں تاکہ خدا ہمارے ملکوں کو بحال کرے, ہمارے گھرانوں کو بحال کرے, اور خدا جو ہے چاہتا ہے کہ ہم شفاعت کر سکیں, لوگوں کے لیے رو سکیں, رکھنے میں کھڑے ہو سکیں. تو ہر تیسرا بچہ اس زیادتی کا شکار ہو رہا ہے. تو خدا ہماری زندگیوں سے یہی چاہتا ہے, کیونکہ یہاں پر بھی ہم نے حوالے میں پڑھا, خدا جو ہے موسیٰ نے خدا کو یاد دلایا کہ تو ان کو نکال کے لے کے آیا. خداوند تو اگر ان کو فنا کرے گا, ان پر غضب کو نازل کرے گا, تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑائیں گے, وہ کہیں گے کہ تو نے ان کو وہاں سے نکال کے لے آیا اور اب ان کو مصیبت میں ڈال دیا ہے, اب ان کو تباہ کر رہا ہے, ان کو مار رہا ہے. تو خدا ہماری زندگیوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کو کہیں, خداوند تو اپنے لوگوں کو بچا, خداوند ہمارے ملک کو بحال کر, خداوند ضرورت ہے. آج یوکرین جو ہے وہاں پر بھی لوگوں کو ضرورت ہے, ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے, ہمارے شفاعت کی ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں, خداوند اس ملک کو بحال کرے, خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے. جو بھی مسائل ہیں, جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہاں پر, تو خداوند محفوظ رکھے اور خداوند اس کو روکے, اس کی مرضی پوری ہو. خداوند ہماری زندگیوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم روز ایک نئی نیوز سنتے ہیں, کسی نہ کسی بات کو سنتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے. بہت سی افواہیں, بہت سی باتیں ہیں جو کہ ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, چرچ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں, کیونکہ جب بھی جنگل میں آگ لگتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچتی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. اگر مسائل ہو رہے ہیں, اگر بچوں کے ساتھ ریپ کیے جا رہے ہیں, زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, مختلف مسائل کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے, تو ہم بھی سیف نہیں ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں دعائیں کر سکیں, خداوند کے حضور میں شفاعت کر سکیں, تاکہ ہم خداوند کے غضب کو روک سکیں, کیونکہ شفاعت جو ہے وہ خدا کے غضب کو روکتی ہے. خداوند
ہماری زندگی سے یہ چاہتا ہے کہ ہم شفاعت کریں، دعا کریں، کیونکہ خدا اپنی عدالت کو روک سکتا ہے جب ہم دعا کریں. تو خداوند کسی بھی ملک کو برباد ہونے سے بچا سکتا ہے. ہماری شفاعت کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. خداوند ہماری زندگیوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم شفاعت کریں، ہم دعا کریں، تاکہ خدا ملکوں کو بحال کرے، گھرانوں کو بحال کرے، زندگیوں کو بحال کرے. اور اس شفاعت کے وسیلے سے خداوند ہماری زندگیوں کو بھی چینج کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب ہم شفاعت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں. ہم اپنی مرضی، کیونکہ شفاعت جو ہوتی ہے وہ خدا بوجھ پیدا کرتا ہے. خدا ہمیں پیشن دیتا ہے کہ ہم کس طرح دعا کریں. خدا کسی ملک کے لیے کہہ سکتا ہے، خدا کسی فیملی کے لیے کہہ سکتا ہے کہ دعا کر، لیکن یہ ضرورت ہے کہ ہم کہیں خداوند تو مجھے بتا کہ میں کس کے لیے دعا کروں. تو پھر خدا بتاتا ہے، خدا کہتا ہے، خدا بوجھ دیتا ہے، کیونکہ شفاعت بھی ایسے نہیں ہو سکتی. اسی کسی لیے دعا نہیں کر سکتے جلدی جب تک خدا ہمیں نہ کہے. جب تک ہمارے اندر بوجھ ترس پیدا نہ ہو تب تک ہم شفاعت نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے اندر ترس تھا. وہ خداوند سے کہتا ہے کہ تو ان کو کیوں بھسم کرے گا، خداوند تو ان کو نہ بھسم کر. وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یاد دلاتا ہے، اس خداوند کو وعدے یاد دلاتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں جو خدا نے اپنے لوگوں سے کیا، ابراہیم سے، اسحاق سے، یعقوب سے جو اس نے وعدے کیے تھے. ان سب باتوں کو خداوند کو یاد کرواتا ہے کہ تو نے یہ کہا تھا. تو خداوند کہتا ہے کہ تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو اس کے وعدے یاد دلائیں، شفاعت کریں، تاکہ خدا جو ہے وہ اپنے غضب کو ٹھنڈا کرے، وہ روکے، تاکہ زندگیاں آزاد ہو سکیں، ملک بحال ہو سکیں، فیملیز آزاد ہو سکیں. یہ تب ہی ہوگا جب ہم خدا کے حضور میں کھڑے ہو جائیں گے، شفاعت کریں گے، دعائیں کریں گے. تو خداوند ہماری زندگیوں سے یہی چاہتا ہے کہ جب ہم دعا نہیں کرتے کسی شخص کے لیے، شفاعت نہیں کرتے، تو ہم خود غرض ہوتے ہیں. اپنی ہی دعائیں کرنا جو ہے یہ آسمان نہیں کھولتا، بلکہ ہم دوسروں کے لیے جب دعائیں کرتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے وہ ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ خداوند میں بڑھ سکیں، اور زیادہ ہم میں ترس پیدا ہو سکے. تو خداوند یسوع مسیح بھی کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح خداوند جب بھی کسی بھیڑ کو دیکھتا تھا تو وہ ترس سے بھر جاتا تھا. تو خداوند ہماری زندگیوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ترس رکھیں، لوگوں کے لیے ترس رکھیں، ممالک کے لیے ترس رکھیں، زندگیوں کے لیے ترس رکھیں، تاکہ خدا جو ہے ہمیں استعمال کرے. دعا کے وسیلے سے ہم فزیکلی نہیں جا سکتے کہیں، لیکن دعا کے ذریعے سے ہم ہر جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں، اور یہ خداوند کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خدا کو موقع دیں، خداوند سے کہیں کہ خداوند تو مجھے بتا کہ میں کیسی دعا کروں، کس کے لیے دعا کروں، تاکہ ہماری دعا کے وسیلے سے زندگیاں آزاد ہو سکے، ہماری دعا کے وسیلے سے لوگ بحال ہو سکے، ہماری دعا کرنے کے وسیلے سے زندگیوں میں نجات کا کام ہو سکے. پھر خداوند ہماری زندگیوں سے خوش ہوگا، کیونکہ ہم دوسروں کے لیے کھڑے ہوں گے. تو پھر خداوند ہمیں برکات سے معمور کرے گا، ہم روحانی طور پر بڑھ سکیں گے، ہم اور زیادہ خداوند کے قریب ہو سکیں گے. اور آج کا میسج یہی ہے کہ ہم دعا کریں، شفاعت کریں، دوسروں کے لیے کھڑے ہو جائیں، خداوند سے ایک تو بوجھ مانگیں کہ خداوند تو مجھے بتا میرے دل پہ کسی ملک کے لیے، کسی زندگی کے لیے خداوند تو بوجھ دے، تب میں دعا کر سکتا ہوں، تب میں دعا کر سکتی ہوں خداوند. کیونکہ دعا ایسے نہیں ہو جاتی، یہ خداوند کی طرف سے ہوتا ہے جب وہ ہمیں بوجھ دیتا ہے، جب وہ ہمیں کھڑا کرتا ہے، جیسے موسیٰ کھڑا ہوا، ابراہیم کھڑا ہوا. تو خدا ہماری زندگیوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، خداوند کا غضب ٹل سکے، خداوند کی عدالت رکے، اور وہ جو زندگیاں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں ابلیس کے ہاتھوں. تو خدا چاہتا ہے کہ خدا ایمانداروں کی دعا کے وسیلے سے ان کو بھی آزاد کرے، ان کو بحال کر سکے، تاکہ وہ بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں.
تو ضرورت ہے کہ ہم شفاعت کریں اور خداوند کے حضور میں کھڑے ہوں تاکہ خدا زندگیوں کو آزاد کر سکے اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. آمین. خداوند کا شکر اس خوبصورت کلام کے لیے. بہت اچھا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے شفاعت کرنی ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے شفاعت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمارے لیے فارچون چھپے ہوتے ہیں. خداوند نے ہمارے لیے فارچون رکھے ہیں. وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم انٹرسیسری پریئر کریں، جیسے کہ 1 Timothy 2:1 میں کہا، فرسٹ آف آل دین آئی ارج دین that supplications, prayers, intercessions and thanksgiving be made for all the people. جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں انٹرسیسری پریئرز کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے تھینکس گیونگ پریئر کرنی ہے. اس لیے پھر خداوند جوب میں کہتا ہے کہ ایوب نبی جوب 42:10 میں کہتا ہے، and the Lord restored the fortune of Job's when he had prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. کہ خداوند نے جو فارچون ہمارے لیے رکھے ہیں، جتنا ہماری بلیسنگ ہے، ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے. جب ہم دوسروں کے لیے سپلیکیشن کرتے ہیں، دوسروں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، تو خداوند جو ہے نا اس نے ہمارے لیے فارچون سیو کیے ہوتے ہیں. It is must in the God eyes that we should pray for the others too, and pray for all the peoples, if they are in any time, because this is what it is like. کیونکہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب ہم دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے it's a cycle of the giving and the blessing and the love of God, because God gives us and he wants us to do for the others too, because the way he does it, that's what he wants us to we do for the others. And Ephesians 6:18 say, praying at all the times in the spirit, روح میں ہر وقت دعا کرتے رہو, with all prayer and supplications, with all prayers and supplication, جیسے شفاعت. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. تو خداوند کی مرضی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ہم جو prayers and supplication prayers ہے, intercessory prayers ہے, thanksgiving prayers جو ہے, وہ ہمیں دوسروں کے لیے کرنی چاہیے. جیسے کہ ہمیں خداوند نے کھڑا کیا ہے، اس لیے کھڑا کیا ہے کہ ہم دوسروں کی ویل بینگ کے لیے، دوسروں کی اسپرچل اویکننگ کے لیے، دوسروں کو انلائٹن کرنے کے لیے ہمیں خداوند نے کھڑا کیا ہے. تو ہمیں خداوند کی حضوری میں مطلب ہم خادم ہوتے ہوئے، خداوند کے بندے ہوئے، ہمارا یہی کام ہے کہ ہم دوسروں کے لیے شفاعت کریں، دوسروں کے لیے مطلب we pray for supplication pray کریں. تو خداوند کا شکر اس خوبصورت کلام کے لیے کہ خداوند نے آج اپنے دل کی بات ہم پہ ظاہر کی کہ ہمیں دوسروں کے لیے مسلسل شفاعت کرنی ہے، مسلسل روح میں رہنا ہے اور روح میں چلنا ہے اور روح میں دعا کرتے رہنا ہے. کیونکہ میرے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے کہ ہم ہر وقت روح میں رہے. ہمارے لیے خاص کر سب کے لیے جتنے خداوند کے بچے بند، ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے کہ وہ روح میں رہیں، ہر وقت 24 آور روح میں رہیں. اور جیسے بھی کیونکہ جب بھی ہم روح میں نہیں ہوتے پھر ہم پہ شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آئیے اس کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے. ہمارے ساتھ مسکان ہے، میں اس سے کہوں گی کہ وہ خداوند کے اس خوبصورت کلام کے لیے کہ ہمیں دوسروں کے لیے شفاعت کرنی ہے، ہمیں دوسروں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہونا ہے. ہمارے ارد گرد جو بھی کچھ ہو رہا ہے، سارے مسئلوں مسائل کے لیے ہر ایک کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. تو اس کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں، اس کے لیے بلیسنگ مانگے. ہم نے جس سے برکت پائی دوسرے بھی اس سے برکت پائیں. مسکان آپ اس کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں. جی. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. آسمان اور زمین کے بزرگ قدوس جلالی پتا خدا تیرے نام کی شکر گزاری کرتی خدا اس خوبصورت کلام کے لیے خدا جو ہم نے سنا خدا اس پر عمل کرے خدا تیرے کلام کی باتوں پر چلنے والے یسوع کے نام میں خدا اور طرح خدا گہرے میں لے کے جا تاکہ خدا تیرے کلام کی باتوں کو اپنے دل میں رکھے اور تیرے خلاف گناہ نہ کرے. یسوع مسیح کے نام سے خدا ابلیس کے طرح کے منصوبے یسوع نام سے ادھر فیل کرتے خدا ہماری زندگی سے تیرا نام جلال پائے خدا. اور جن لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے خدا اپنے دل میں رکھے تاکہ خدا تیرے خلاف گناہ نہ کرے. یسوع مسیح کے نام سے خدا اسی طرح ہماری خدمت کی عدوں کو بڑھا تیرے نام کے لیے تیرے جلال کے لیے استعمال. یسوع مسیح کے نام سے مانگ کے پا لیتے ہیں. آمین آمین.